अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 2। रुस्तम सिंगापुर जा चुका था। अना को यही सही मौका लगा खुद को बचाने का। रुस्तम के तैनात किए गार्ड्स की ड्यूटी शाम के 4 बजे चेंज होती थी और इस वक्त अना के रूम के बाहर कोई गार्ड नहीं होता था। सुबह की ड्यूटी देते गार्ड 4 बजे चले जाते, जबकि शाम की ड्यूटी देते गार्ड्स तकरीबन 4:06 या 7 मिनट पर वहां पहुंचते। रुस्तम को गए 10 दिन हो चुके थे। इन 10 दिनों में अना काफी हद तक रिकवर कर चुकी थी, मगर वो होप अभी भी उसमें बाकी था। वो यहाँ से भागना चाहती थी और वो सीनियर डॉक्टर्स को भी बता चुकी थी रुस्तम के बारे में और उनसे मदद मांगी थी, जिस पर वो राजी हो गई थी। आज उसका अस्पताल में 11वां दिन था। वो कब से 4 बजने का इंतजार कर रही थी। अना ने पहले से ही डॉक्टर को अपने घर का एड्रेस दे दिया था। वहां जाकर उस डॉक्टर ने अना के सारे कागजात और पासवर्ड वगैरह उठा लिया था। वहीं उस डॉक्टर को फ्रिज पर एक नोट भी चिपका मिला था जो वो साथ ही ले आई थी। अना की लंदन की टिकट कंफर्म हो चुकी थी। जिस रात रुस्तम ने उसके साथ ज्यादती की थी, उसी शाम जरका अर्जेंटली लंदन चली गई थी अपने माँ बाप से मिलने। उसने फ्रिज पर नोट चिपकाया था जहां उसने अपने जाने के बारे में अना को बताया था और वो नंबर भी लिख दिया था जो वो वहां जाकर यूज करेगी। जरका ने नोट में ये भी लिखा था कि उसने कई बार अना के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, मगर उसने रिसीव नहीं की। अना को याद आया उस शाम उसका मोबाइल डेड था। 4 बज चुके थे। अना के रूम के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। चेहरे पर मास्क लगाए वो अपने रूम से निकली और तेज तेज कदम उठाती वो अस्पताल की लॉबी में पहुंची, जहां दूसरी जानिब से दोनों गार्ड्स उसी की तरफ आ रहे थे। मास्क लगाने और कपड़े चेंज करने की वजह से वो उसे पहचान नहीं सके थे। अना ने भी मुंह दूसरी जानिब मोड़ लिया था। वो दोनों जब तक उसके पास से गुजर नहीं गए तब तक अना दरूद का विर्द करती रही। उनके जाते ही वो जल्दी से अस्पताल की पिछली साइड पर गई। उसे मालूम था कि वो लोग सबसे पहले रूम खोलकर उसे देखेंगे और अगर वो इन्हें ना मिली तो फ्रंट पर मौजूद सिक्योरिटी को अलर्ट किया जाएगा, जबकि बैग से कूड़ा वगैरह निकाला जाता था। इसीलिए वहां सिर्फ एक माजूर गार्ड मौजूद था। गेट से निकलते ही उसकी स्पीड तेज हो गई। वहां मौजूद कैब रुकवा कर वो फौरन उसमें बैठी और एयरपोर्ट जाने का कहा। उसकी फ्लाइट 5:45 की थी और अभी टाइम 4:30 से ऊपर हो रहा था। उसने कैब की सीट पर अपनी पुश्त टिका दी। रुस्तम को सिंगापुर में 10-11 दिन लग गए थे। वो ड्रग्स स्मगल करता था, मगर इस बार आर्मी की वजह से बहुत सा माल ना तो पाकिस्तान आ पाया था और ना ही बाहर जा पाया। सिंगापुर में मौजूद पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को कहा था। इन्हें भी बहुत लॉस हुआ था। इसी वजह से रुस्तम वहां मामला सेटल करने गया था और अब टाइम लग गया था। ऐसा कोई दिन नहीं था जब उसे अना की याद नहीं आई थी। अब उसे महसूस हो रहा था कि वो अना के साथ थोड़ा गलत कर गया था। कोई बात नहीं प्रिंसेस, मैं कल आ रहा हूँ ना, मना लूंगा तुम्हें। खुद से बात करते वो मुस्कुराया। भाई कैसे मनाना है? वजदान ने उसके पास आकर पूछा। वजदान और रुस्तम बचपन के दोस्त थे और वजदान रुस्तम के हर काम से बाखबर होता था, मगर इस बार जो मार का रुस्तम ने मारा था उसका इल्म तो वजदान को भी नहीं था। अपनी प्रिंसेस को, अपनी अना को। रुस्तम धीमा सा मुस्कुराया। यार बस भी कर दे, वो लड़की तुझे इनकार कर चुकी है, तू भी ऐसा कर उसे भूल जा। ये देख हम सिंगापुर में हैं, कसम ले ले एक से बढ़कर एक माल है यहाँ पर, यही कोई देख ले, मगर वो तेरी नहीं। वजदान विस्की पीते बोला। मुझे सिर्फ मेरी प्रिंसेस चाहिए और तुम्हें किसने कह दिया वो मेरी नहीं, वो मेरी है। वजदान मैं उसे अपना बना चुका हूँ, इस पर अपने नाम और मोहब्बत दोनों की छाप छोड़ चुका हूँ। वो जुनूनी लहजे में बोला तो वजदान का हाथ कांपा। रुस्तम तुमने क्या किया है उसके साथ? वजदान को खतरे की घंटी बजती महसूस हुई, जबकि रुस्तम पुरसकून सा मुस्कुरा दिया। इससे पहले वो कोई जवाब देता उसका मोबाइल बजा। नंबर पाकिस्तान का था और उसके गार्ड का था, जिसे उसने अना की हिफाजत के लिए तैनात किया था। हिफाजत और अना की अच्छा मजाक था। रुस्तम शेख ये भूल चुका था कि अना को उससे महफूज रहने की जरूरत है, किसी और से नहीं। हेलो। रुस्तम ने अचंभे से कॉल उठाई। यू बास्टर्ड्स, जोर से वाइन का गिलास जमीन पर मारते वो बोला। तो तुम कहाँ मर गए थे? मैं कल सुबह तक पहुंच रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने अना को नहीं ढूंढा तो तैयार रहना कब्रों में उतरने के लिए। रुस्तम ने कॉल काटी और बहादुर खान को फोन किया। बहादुर आज की टिकट करवाओ पाकिस्तान की। नहीं खैरियत नहीं है, अना अस्पताल से गायब है, मुझे फौरी तौर पर पहुंचना है। रुस्तम ने बहादुर खान को बताया तो वजदान का माथा ठनका।
انا ہسپتال، وجدان خود سے بولا۔ رستم، وجدان نے اسے بلایا جو موبائل پر لگا تھا۔ 1 منٹ، اسے روکتا وہ بہادر کی آئی کال سننے لگا۔ کیا فلائٹ مل گئی؟ کب کی؟ اچھا گھنٹے بعد کی، ٹھیک ہے تم پیکنگ کرو، میں ہوٹل آ رہا ہوں۔ رستم نے اسے جواب دیا اور موبائل رکھا۔ رستم، انا ہسپتال میں کیا کر رہی ہے؟ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو سے می کہ تم نے اسے کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ وجدان اس کا بازو غصے سے پکڑتا بولا۔ وہ میری ہے، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں یہ میرا مسئلہ ہے، اور تم اس سے دور رہو نہیں تو جان نکال دوں گا۔ رستم اسے سرخ آنکھوں سے وارن کرتے بولا اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرواتا وہاں سے نکل گیا۔ وجدان نے فوراً سے غزان اور کشان کو صورتحال کا کال کے ذریعے بتایا۔ اس نے خود بھی پاکستان کی ٹکٹ بک کروا لی تھی۔ لندن پہنچتے ہی اس نے کیب کروائی اور زرکا کے گھر کا ایڈریس دیا۔ وہ جانتی تھی زرکا نے بتایا تھا کہ اب اسے ایڈریس رٹ چکا تھا۔ کیب اپنی منزل پر آ کر رک گئی تھی۔ انا کرایہ ادا کرتی کیب سے باہر نکلی تو اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ یہ گھر نہیں، کوئی محل تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈز کو اپنی شناخت بتاتی وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی زرکا بڑی سی اسمائل لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انا نے اسے دیکھا تو آنکھوں میں پھر سے ننھے موتی جگمگا اٹھے اور پھر اچانک ہی اندھیرا چھا گیا۔ انا، اس کے زمین پر گرتے وجود کو دیکھ کر زرکا چلائی اور تیزی سے اس کی جانب بھاگی۔ انا کو ہوش آیا تو خود کو ایک بہت بڑے کمرے کے بیڈ پر پایا۔ اس کا دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا تھا جب دروازہ کھول کر زرکا اندر داخل ہوئی۔ انا، وہ دوڑتی اس کے پاس آئی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہیں کمزوری ہوئی ہے اور یہ کہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے۔ انا، تم اتنی کمزور، ایسی حالت کیا ہوا ہے؟ زرکا نان سٹاپ اسے سوال پوچھنے لگی جبکہ انا بیڈ سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی، جب یکدم وہ زرکا کے گلے لگی اور رونا شروع کر دیا۔ انا کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ انا اب تم مجھے ڈرا رہی ہو، پلیز انا بتاؤ مجھے آخر ہوا کیا ہے۔ زرکا کو کچھ غلط لگا۔ تم نے ایسا کیوں کیا زرکا؟ مجھے کیوں چھوڑ کر آ گئی؟ سب کچھ ختم ہو گیا زرکا، میں نے سب کچھ کھو دیا، اپنی عزت، اپنا وقار، سب کچھ زرکا۔ میں نے تمہیں کتنی کالز کی، کتنا پکارا زرکا، بچا لو مجھے، مگر تم نہیں تھی۔ تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی زرکا؟ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی زرکا۔ میں نے بار بار اللہ سے اپنے مرنے کی دعا کی مگر مجھے موت بھی نہیں آئی۔ تم کیوں نہیں تھی زرکا؟ انا نے زرکا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انا کون؟ زرکا کی صرف سرگوشی نما آواز نکلی، رستم شیخ۔ ایک بار پھر وہ رو دی۔ زرکا کو دوسرا سانس لینا محال لگا۔ رستم؟ زرکا کو یقین نہیں آیا مگر انا جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ انا ادھر دیکھو میری طرف، مجھے سب بتاؤ، سب کچھ۔ زرکا نے اسے جھنجھوڑا تو انا نے الف سے یہ اسے سب کچھ بتا دیا۔ زرکا کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ انا سمجھی وہ اپنے بھائی کی اصلیت سن کر ایسی ہوئی ہے مگر وجہ کچھ اور تھی۔ زرکا چاہ کر بھی انا کو یہ نہیں کہہ سکی کہ اسے اس جہنم میں دھکیلنے والی وہ خود تھی، وہی تھی جس نے رستم کو انا کا نمبر دیا اور پھر اس کے آنے جانے کی روٹین بھی اسی نے رستم کو بتائی تھی، مگر نتیجہ یہ نکلے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ رستم نے کیوں اسے ارجنٹلی لندن بھیجا تھا۔ رستم کیوں؟ وہ صرف سوچ سکی۔ وہ انا کو کچھ بھی بتا کر اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ 15 دنوں سے وہ پاگلوں کی طرح انا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ انا اور رستم، اس رات والے واقعے کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس نے پاکستان کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ اس کے آدمیوں نے کوئی شہر، کوئی گاؤں نہیں چھوڑا تھا مگر انا تو مانو جیسے غائب ہو چکی تھی۔ منہ میں سنگار دبائے اپنے لائٹر کو گھماتے اس نے وسکی کا گلاس اٹھایا جبکہ اس کا بہادر خان اس کے پاس آیا۔ ماسٹر، سر جھکائے وہ ادب سے بولا۔ ہم بولو۔ سگار ایش ٹرے میں بجھائے وسکی لبوں کو لگائے اس نے اجازت دی۔ ملکہ کی جو انفارمیشن آپ نے منگوائی تھی وہ آ گئی ہے۔ اس نے ایک فائل رستم کو تھمائی۔ رستم نے فائل کھولی جہاں انا کی سب انفارمیشن تھی۔ نام انا جعفری، ایج 25 ایئرس، پیرنٹس نن، ریلیشن شپ اسٹیٹس سنگل، بیسٹ فرینڈ زرکا شیخ، ادر فیملی نن۔ رستم نے لمبی سانس لی۔ تمہاری ملکہ کے موم ڈیڈ؟ وہ 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، بہادر خان نے فوراً جواب دیا۔ تو اس کا مطلب سمجھے تم بہادر خان؟ رستم نے آبرو جھکائے اس سے پوچھا۔ نہیں ماسٹر، اس کا سر نفی میں ہلا۔ تمہاری ملکہ اس وقت لندن میں ہے کیونکہ زرکا کے علاوہ اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں۔ گارڈ
میں بھی کتنا بڑا پاگل ہوں، مجھے پہلے سمجھنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، اب تو پتہ چل گیا نا۔ بہادر خان تم ایسا کرو، میرے 2 دن بعد کے لنڈن کی ٹکٹ بک کروا دو۔ رستم کا لہجہ پرسکون تھا۔ ماسٹر 2 دن بعد کی کیوں؟ اب کی کیوں نہیں؟ بہادر خان نے اچنبے سے پوچھا تو ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دھر آئی۔ جب چڑیا کو آخرکار پنجرے میں قید ہونا ہی ہے تو کیوں نہ اسے 2 دن کی آزادی دے دی جائے۔ رستم مسکرا کر بولا تو ایک مسکراہٹ بہادر خان کے چہرے پر بھی آ گئی۔ انا کا جو حال ہونے والا تھا اس کا اسے اندازہ تھا۔ ویسے ہماری ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہے؟ رستم مکار ہنسی ہنس کر بولا۔ آپ خود کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ بہادر خان نے آفر دی۔ ہم بات تو تمہاری بھی غلط نہیں، چلو چلیں۔ رستم اسے بولتا تہخانے کی طرف بڑھا جبکہ بہادر خان بھی مؤدب سا اس کے پیچھے چل دیا۔ تہخانے میں موجود کمرے میں داخل ہوتے ہی رستم نے زمین کی جانب دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ ارے ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ کرسی پر ٹانگ چڑھائے وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زمین پر موجود وہ برہنہ وجود جو خود کو ایک چھوٹے سے کپڑے سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے چہرے پر رقم اذیت رستم کو سکون دے رہی تھی۔ اس کی حالت اس بات کی گواہ تھی کہ اس کے ساتھ یہاں کیا ہوا ہے۔ رستم جب پاکستان واپس آیا تھا تو اس نے CCTV فوٹیج میں دیکھا تھا کہ اس ڈاکٹر نے انا کی مدد کی تھی۔ اسی دن سے وہ رستم کے تہخانے میں موجود تھی۔ اس سے رستم نے بہت بار پوچھا کہ انا کہاں ہے، مگر وہ کچھ نہیں بولی، تو اس کے لیے اس سزا کو منتخب کیا گیا۔ کتنے واسطے، کتنی منتیں کی تھی اس ڈاکٹر نے کہ اسے نہیں معلوم، اسے جانے دو، اس کے بچے اکیلے ہیں، ان کا باپ نہیں، مگر رستم کان بند کر چکا تھا۔ تو چلو میں آج تمہیں جانے دوں گا، مگر بس ایک سوال، انا کہاں ہے؟ رستم نے آگے کو ہو کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ رستم نے آنکھیں بند کر کے خود پر قابو پایا۔ وہ جان چکا تھا کہ انا کہاں ہے، مگر پھر بھی وہ اس ڈاکٹر کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ بہادر خان، رستم نے چٹکی بجائے اسے بلایا۔ جی ماسٹر، وہ مؤدب سا بولا۔ مجھے آج دیکھنا ہے بہادر خان کہ تم لوگ اس عورت کے کیسے سزا دیتے تھے، کتنی اذیت دیتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تم اسے اتنی اذیت دو کہ اس کی چیخیں پورے تہخانے میں گونجیں۔ رستم کے حکم پر بہادر خان سر خم کرتا آگے کو بڑھا جبکہ سامنے پڑے وجود کی آنکھوں میں خوف اتر گیا۔ نہیں، دوبارہ نہیں، پھر سے نہیں۔ 2 ہفتوں سے وہ اس اذیت سے گزر رہی تھی، پھر سے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں رحم کی بھیک تھی، اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے سامنے موجود انسانوں میں انسانیت نام کی بھی نہیں تھی۔ اور ایک بار پھر پورے تہخانے میں اس کی چیخیں گونجیں، اس کی چیخیں، اس کے آنسو، اس کی اذیت اور تکلیف، یہ سب رستم کو سکون دے رہی تھی۔ رستم کے خلاف جانے والوں کا وہ یہی حال کرتا ہے۔ اسے دیکھتے رستم خود سے بولا، بس بہادر خان، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد اسے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ جی ماسٹر۔ چلو چلیں بہادر خان، تمہاری ملکہ آنے والی ہے، ان کے ویلکم کے لیے انتظامات بھی کرنے ہیں۔ رستم نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا۔ تم برباد ہو جاؤ رستم شیخ، اللہ تم پر شدید عذاب نازل کرے۔ پیچھے زمین پر تڑپتا وہ وجود اسے بددعائیں دیتے بولا۔ رستم شیخ کبھی برباد نہیں ہوگا، بلکہ انہیں برباد کر دے گا جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ غرور اور اکڑ سے جواب دیتا وہ وہاں سے چل دیا۔ انا کو یہاں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ یہاں اس کی ملاقات زرکا کے ماں باپ سے بھی ہوئی تھی، جو اخلاقاً بہت اچھے سے اس سے ملے تھے۔ زرکا تو اپنے ماں باپ کو رستم کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی، مگر انا نے اسے منع کر دیا۔ اسے رستم سے خوف آتا تھا، اس کا نام ہی انا کی دھڑکن بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ آج کل انا کو اپنی طبیعت بہت بوجھل محسوس ہو رہی تھی، وہ بہت جلد تھک جاتی تھی، کھانا بھی صحیح سے نہیں کھا پاتی تھی۔ ارے نہ بیٹا، آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ مسز شیخ اسے دیکھ کر بولی۔ نہیں آنٹی، بس من نہیں ہے، وہ تھکن زدہ لہجے میں بولی۔ کیا کچھ اور بنا دوں؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ ارے نہیں آنٹی، ابھی جوس پی لیتی ہوں، اگر کچھ دل چاہا تو بعد میں کھا لوں گی۔ اس نے رسانیت سے انکار کیا۔ چلو ٹھیک، جیسے آپ کی مرضی، وہ میٹھے لہجے میں بولتی ناشتہ کرنے لگی۔ حمدہ بیگم، نوید شیخ نے انہیں مخاطب کیا۔ جی، وہ کھانا روک کر پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج میں آفس سے شام کو جلدی آ جاؤں گا، جمال اور بھابھی کی ویڈنگ اینیورسری ہے، تو آپ تیار رہیے گا۔ انہوں نے آملیٹ کا پیس منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، انہوں نے سر ہلایا۔ میں ابھی آئی۔ انا کو متلی محسوس ہوئی تو وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ زرکا، تم اور انا بھی چلو، حمدہ بیگم اس کی جانب دیکھتے بولی۔ موم ہم چلتے، مگر انا کی طبیعت دیکھ رہی ہیں نا آپ، تو آپ دونوں جائیں انجوائے کریں، ہم یہی رہیں گے۔ زرکا نے سہولت سے انکار کیا۔ ویسے بھی وہ اس پارٹی میں جانا نہیں چاہتی تھی جہاں اس کا تلخ ماضی موجود ہو۔
چلو جیسا آپ کو مناسب لگے، وہ پیار سے بولی۔ شام تک نوید شیخ اور حمدہ نوید دونوں پارٹی میں جا چکے تھے۔ زرکا شاپنگ پر گئی تھی، جبکہ انا کو بوریت محسوس ہوئی تو کچھ بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ اس نے چائنیز رائس اور منچورین بنانے کے بارے میں سوچا اور کام پر لگ گئی، مگر اسے اپنی طبیعت مزید خراب ہوتی محسوس ہوئی۔ گڈ ایوننگ، فریش سی زرکا کچن میں داخل ہوئی۔ گڈ ایوننگ، کیا بات ہے، آج کوئی بہت فریش لگ رہا ہے، انا نے اسے چھیڑا۔ ہاں، وہ پارلر گئی تھی نا، اسی لیے۔ ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے وہ بولی تو انا ہنسی، جبکہ اس کو ایک زوردار چکر آیا اور اس نے جلدی سے فریج کو تھاما۔ اس کی رنگت زرد ہونے لگی تھی۔ زرکا نے فوراً سے شاپنگ بیگ ٹیبل پر رکھے اور انا کے پاس آئی۔ کیا ہوا انا، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی؟ اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر زرکا نے تشویش کا اظہار کیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس ہلکی سی گھٹن محسوس ہو رہی ہے، سوچ رہی ہوں واک پر چلی جاؤں۔ انا گھومتے سر کی فکر نہ کرتے چہرے پر زبردستی مسکان سجائے بولی۔ انا، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، صبح بھی تم نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور اب دیکھو رنگ کیسے پیلا ہو رہا ہے، کہو تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، زرکا فکر مندی سے بولی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس تھوڑی سی نیند لوں گی، میں تو طبیعت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ انا نے گھومتے سر کو تھاما، مگر ایک دم سے اسے زور کا چکر آیا اور چمچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا، جبکہ اگلے ہی لمحے انا بھی زمین پر ڈہ گئی تھی۔ انا، زرکا نے فوراً اسے تھاما۔ میڈ کی مدد سے اس نے انا کو بیڈ پر لٹا دیا تھا اور ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ میم، ڈاکٹر آ گئی ہے، میڈ نے آ کر بتایا۔ اوکے، تم انہیں بھیجو، زرکا پریشانی سے ٹہلتے بولی۔ السلام علیکم مس شیخ، ڈاکٹر نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر نازیہ، شکریہ کہ آپ آئیں، زرکا بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں، پیشنٹ کہاں ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ آئیے، زرکا انہیں روم میں لے گئی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، اچانک چکر آئے اور بے ہوش ہو گئی، صبح سے کہہ رہی تھی کہ طبیعت خراب ہے، رنگت بھی دیکھیے کیسی ہو گئی ہے۔ زرکا کے بتاتے بتاتے انا کو ہوش آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ہلکی آواز میں زرکا سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، ڈاکٹر آئی ہے، تم انہیں چیک اپ کروا لو، تم بے ہوش ہو گئی تھی، زرکا نے اسے جواب دیا۔ مس شیخ، اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو مجھے مس انا کے ساتھ تھوڑا ٹائم ملے گا اکیلے میں؟ ڈاکٹر کی بات پر ماتھے پر بل ڈالے زرکا سر اس بات میں ہلاتی باہر چلی گئی۔ 15 منٹ سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا، مگر ڈاکٹر باہر نہیں آئی تھی، جب اچانک دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ اسے کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ زرکا نے تیزی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی ویکنس ہوئی ہے، ایسی کنڈیشن میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر آرام دہ لہجے میں بولی۔ ککا، کیسی کنڈیشن؟ زرکا کا شدت سے دل چاہا کہ وہ جو سوچ رہی ہے ویسا کچھ نہ ہو۔ او، کانگریچولیشن، شی از 1 ویک پریگننٹ۔ ڈاکٹر کے الفاظ زرکا کے لیے کسی سور سے کم نہیں تھے۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، جبکہ اندر موجود انا نے شدت سے موت کی دعا مانگی۔ اس کی بے بسی اس کی آنکھوں سے بہتے موتیوں سے عیاں تھی۔ ویسے یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ وہ دوست ہے میری، زرکا چہرے پر مسکان سجائے بولی۔ اچھا چلیے پھر آپ ان کے ہسبینڈ کو کال کر کے جلدی سے بلا لیں۔ ڈاکٹر نازیہ جواب دیتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ زرکا تیزی سے کمرے کے اندر بھاگی۔ زرکا، انا کے کانپتے لب ہلے، زرکا نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ یہ کیا ہو گیا زرکا؟ اب کیا ہوگا زرکا؟ انا کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا انا، زرکا نے اسے تسلی دی۔ نہیں زرکا، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، سب کچھ مزید خراب ہو چکا ہے۔ یہ کیسی آزمائش آ گئی ہے میری زندگی میں زرکا؟ سب کچھ ختم ہو رہا ہے زرکا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ماسٹر، بہادر خان کمرے میں آ کر مؤدب سا بولا۔ ارے آؤ بہادر خان، کوئی خاص بات؟ رستم نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ماسٹر، بہت خاص بات ہے، ایک خاص خبر ہے، لندن سے آئی ہے، میرے مخبری نے دی ہے، بہادر خان گویا ہوا۔ کیسی خبر؟ رستم نے بےتابی سے پوچھا۔ خبر ملکہ کے حوالے سے ہے ماسٹر، آج صبح ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی ماسٹر، تو ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا، اور آپ کو مبارک ہو ماسٹر، بہت جلد اس خاندان کا اگلا وارث آنے والا ہے، ملکہ امید سے ہے۔ بہادر خان بولا تو رستم کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ در آئی۔ میری انا، میرا بچہ، بہادر خان، آج تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ تم جو مانگو گے میں دوں گا تمہیں، رستم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ بتاؤ بہادر خان، کیا چاہیے تمہیں؟ رستم نے گردن اکڑا کر پوچھا۔ مجھے وہ ڈاکٹر چاہیے ماسٹر، پروپر مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ بولا تو رستم بھی ہنس دیا۔ ٹھیک ہے بہادر خان، جاؤ، وہ تمہاری ہوئی۔ رستم نے اسے اجازت دی اور وہ سر کو ہم کرتا وہاں سے چلا گیا۔ مائی پرنسس، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ بہت خوش ہو آج تو؟
وہی آواز اس کے اندر سے بولی، ہاں بہت زیادہ، میری پرنسس نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ وہ مسرور سا بولا، کیا وہ بھی خوش ہے؟ اسی آواز نے سوال کیا۔ وہ بھی ہوگی، آخر کو کون سی عورت ماں بن کر خوش نہیں ہوتی؟ رستم نے سوال کیا۔ وہی عورت جو تم سے نفرت کرے اور تمہیں ناپسند کرے۔ مت بھولو رستم شیخ کہ اس نے تمہیں نامرد ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ تم یہاں جشن منا رہے ہو، اگر وہ وہاں سے بھی بھاگ گئی تو؟ اس آواز نے اسے کچھ سمجھایا، مگر وہ کہاں جائے گی؟ رستم کندھے اچکائے بولا، دنیا بہت بڑی ہے رستم شیخ، مت بھولو کہ وہ اس وقت تمہارے باپ کی دسترس میں ہے۔ وہ اسے تم سے دور بھی کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری ماں کو کیا تھا۔ اس آواز نے رستم کو ڈرایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ رستم نفی میں سر ہلائے بولا، چہ چہ رستم، یہ تو تم نے تب بھی کہا تھا جب اسے تم سے تمہاری ماں کو چھین لیا تھا، اور اب وہ تم سے تمہاری ملکہ، تمہاری پرنسس کو بھی چھین لے گا، تب کیا کرو گے؟ اس آواز نے مذاق اڑایا۔ میں سب کچھ تباہ کر دوں گا، رستم دھاڑا۔ نہیں رستم، سب کچھ تباہ نہیں کرنا، میرا مشورہ مانو گے؟ وہ آواز پھر سے اس کے اندر سے بولی۔ ہاں بتاؤ، میں کیا کروں؟ رستم بے تاب ہوا۔ اپنی پرنسس کو ایک سبق سکھاؤ رستم۔ اس کے جانے کے بعد کتنی اذیت میں رہے ہو تم رستم، اسی اذیت کا احساس اسے بھی دلاؤ، اسے توڑو رستم، اور پھر خود جوڑنا۔ وہ بالکل ویسی بن جائے گی جیسا تم چاہتے تھے۔ اسے سزا دو رستم، وہ اس کی حقدار ہے۔ ہاں تم نے صحیح کہا، میں اسے سزا دوں گا۔ تمہیں سزا ضرور ملے گی پرنسس، رستم سرد لہجے میں خود سے بولا۔ تیار رہو پرنسس اپنی سزا کے لیے، وہ خود سے بولا، جبکہ اسی پل اسی محل میں ایک اور وجود تھا جسے سزا مل رہی تھی، جو سسک رہا تھا، رحم کی بھیک مانگتا۔ وہ وجود اپنی برداشت کی آخری منزل پر تھا، مگر بہادر خان کو اس پر کوئی ترس نہیں آیا تھا۔ انا، تم کہیں جا رہی ہو؟ اسے بوٹ پہنتے دیکھ کر زرکا نے پوچھا۔ ہاں، واک پر جا رہی ہوں، پرسکون ماحول چاہیے، اس نے جواب دیا۔ میں چلوں تمہارے ساتھ؟ زرکا نے آفر دی۔ نہیں، میں کچھ دیر اکیلے میں گزارنا چاہتی ہوں، انا نے جواب دیا تو زرکا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ گھر سے پیدل نکل کر وہ 15 منٹ کی دوری پر موجود پارک میں آن بیٹھی تھی۔ کئی دیر وہ خالی نظروں سے ادھر ادھر چھوٹے بچوں کو کھیلتے دیکھتی رہی۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا تھا۔ وہ دبئی کی رہنے والی تھی، اس کے ڈیڈ کی کمپنی کی طرف سے پوسٹنگ پاکستان ہوئی تھی۔ پاکستان ان کے من کو ایسا بھایا کہ وہ یہیں رہنے لگ گئے تھے۔ آج اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو وہ یوں نہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی، اور نہ ہی کسی اور کے در پر پڑی ہوتی۔ تھوڑی دیر میں موسم بدلا اور کالی گھٹائیں آسمان پر چھا گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ پارک خالی ہو رہا تھا۔ انا بھی لمبی سانس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی گھر سے تھوڑا دوری تھی جب اسے غیر معمولی طور پر کسی کی آمد کا شبہ ہوا۔ گھر کے باہر 2-3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ حیرت سے گاڑیاں دیکھتی اندر داخل ہوئی تو اس کے پیروں کو وہیں بریک لگ گیا۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، وہی اس کی طرف پیٹ کیے۔ اس کی زندگی کا سب سے ڈرونا خواب وہ وہی تھا۔ پرنسس، وہی سرد لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ رستم لندن پہنچ چکا تھا اور بس اسے انتظار تھا تو اس کی پرنسس کا۔ اس کا دل مچل رہا تھا اسے دیکھنے کو، باہوں میں لینے کو۔ وہ بنا کسی کو بتائے لندن آیا تھا۔ لندن میں بھی وہ اپنے ذاتی گھر میں رہتا تھا، نہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ گیٹ کے باہر گاڑی رکوا کر وہ بہادر خان کو اشارہ کیے اندر داخل ہوا، جہاں زرکا مزے سے جھولے پر بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو کافی کا مگ ہاتھ سے چھلک گیا۔ اس کے چہرے پر چھائے خوف کو دیکھ کر ایک اطمینان سی مسکراہٹ رستم کے چہرے پر آ گئی۔ رستم بھائی، آپ یہاں؟ زرکا نے ہکلاتے پوچھا۔ ہاں میں یہاں، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ آئیے اندر آئیے، موم ڈیڈ سے ملے نا، وہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ زرکا لہجہ نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کرتے بولی۔ میں یہاں کسی سے ملنے نہیں بلکہ اپنی پرنسس کو لینے آیا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ اسے کہو اس کا رستم آیا ہے۔ رستم کا لہجہ عام تھا مگر آنکھیں۔ پاپا، پرنسس کون؟ زرکا انجان بنی۔ انا، میری انا، اسے بھیجو باہر۔ اور ہاں، اگر اب تم نے پوچھا کون انا تو بہادر خان، اپنی بندوق کی سب گولیاں اس کے جسم میں اتار دینا۔ وہ زرکا کو بولتا بہادر خان کو حکم دے گیا۔ جی ماسٹر، بہادر خان مودب سا بولا۔ ماسٹر کا پلہ، زرکا بڑبڑائی جب اسے انا اندر داخل ہوتے نظر آئی۔ انا بھی اپنی جگہ رک گئی تھی۔ رستم کی پیٹھ انا کی طرف تھی۔ زرکا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں سے انا کو بھاگنے کو کہا مگر اس کی نظریں تو صرف رستم پر تھیں۔ رستم بھی اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی کا عنصر ابھرا اور وہ مسکرا کر مڑا۔ پرنسس، اس کا لہجہ سرد جبکہ آنکھوں میں نرمی تھی۔
انا کا سر نفی میں ہلا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ الٹے قدم باہر کی جانب بھاگی۔ اسے اپنے پیچھے سے رستم کی آوازیں سنائی دیں مگر اس نے انسنا کر دیا۔ تو تمہیں ٹام اینڈ جیری کھیلنا ہے میرے ساتھ؟ نو پرابلم پرنسس، رستم پرسرار سا مسکرایا۔ وہ اس جگہ کا چپا چپا جانتا تھا اور یہ بھی کہ انا اس وقت کس طرف جائے گی۔ شارٹ کٹ لیے وہ اس سے پہلے ہی پارک میں موجود تھا اور انا جو اندھا دھند بھاگی چلی جا رہی تھی وہ ایک دم سے رستم کے سامنے آنے پر اسے ٹکرا گئی اور بہت جلد ہوش و خواص سے بیگانہ ہو گئی۔ او پرنسس، رستم ہونٹوں پر مسکان لیے سر نفی میں ہلائے بولا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ راکنگ چیئر پر بیٹھے گن ماتھے سے ٹکائے اس کی پرسوچ نظریں بار بار بیڈ پر لیٹی انا پر چلی جاتی۔ وہ اس وقت کیا سوچ رہا تھا اس کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ وہ انا کو ہی کھو رہا تھا۔ جب انا بیدار ہونا شروع ہوئی ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر در آئی اور وہ اٹھ کر انا کے بالکل پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب انا اٹھے تو سب سے پہلے اسی کو دیکھے۔ دھیرے دھیرے انا کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئیں۔ اس کے سر میں درد سا اٹھا جسے اس نے نظر انداز کیا۔ آنکھیں خالی پن لیے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ جب وہ رستم پر جا ٹکی انا کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، رستم سے دوری بنائے پیچھے کو ہو گئی۔ انا کی یہ حرکت رستم کو بالکل پسند نہیں آئی اور انا کی کلائی کھینچتے رستم نے اسے اپنے سے لگا دیا۔ انا اس کی گرفت میں مچلنے لگ گئی جس پر رستم مسکرا دیا۔ پرنسس، رستم نے اسے نرم لہجے میں ٹوکا مگر انا تنگ و دو کرتی رہی۔ پرنسس، اب کی بار لہجہ سرد تھا۔ انا نے خوف سے آنکھیں پھیلائے سر اٹھا کر اسے دیکھا جس نے اپنی گن انا کی نظروں کے سامنے لہرائی اور اسے کچھ بھی کرنے سے روکا۔ اس کا انداز وارننگ لیے ہوئے تھا۔ انا نے اپنے لب کھینچنا شروع کر دیے جبکہ اب کی مذمت چھوڑ دی تھی۔ رستم کو اس کا سرنڈر کرنا بہت اچھا لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کو کنٹرول میں رکھنے والا۔ وہ کسی انسان کو بھی اپنے برابر آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، پھر چاہے وہ اس کے ماں باپ ہوں، بہن ہو، دوست ہو، بہادر خان یا اس کی پرنسس۔ وہ ہر انسان کو اس کی جگہ پر رکھتا تھا۔ وہ لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا، کسی کی غلامی کرنے نہیں۔ انا کا دم گھٹنے لگ گیا۔ اسے رستم کی نزدیکی، اس کی قربت سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا پرنسس، بہت زیادہ۔ جانتی ہو جب تم چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر کیسے گزارے میں نے وہ دن۔ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا مگر اب تم ہو میرے پاس، میرے قریب، اور مجھے میرا سکون مل گیا ہے پرنسس۔ تم میرا سکون ہو۔ کیا تم نے مجھے مس کیا پرنسس؟ جیسے میں نے کیا، رستر خمار آلود لہجے میں بولا، مگر انا تو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کی زبان کو تو تالا لگ چکا تھا۔ بولو پرنسس، بتاؤ، مس کیا مجھے؟ اس کا سر اپنے سینے پر ٹکایا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رستم نے دوبارہ پوچھا مگر انا خاموش رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے پرنسس، مجھے اس کا جواب دو۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے وہ سختی سے گھرایا تو انا کی چیخ نکل گئی۔ ہاں کیا، بہت زیادہ، انا اٹک اٹک کر بولی۔ رستم اس کے جواب پر مسکرا دیا۔ آئندہ سے کچھ پوچھوں تو پہلی بار میں ہی جواب دے دینا۔ مجھے مجبور مت کرنا کہ میں تمہیں کوئی تکلیف دوں۔ جو کہوں مان لینا، اوکے؟ مسکراتے لب مگر سرد نگاہوں سے اسے وارن کیا تو انا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اسے بس کسی بھی طرح رستم سے دور ہونا تھا۔ تھینک یو پرنسس، تھینک یو سو مچ، مجھے میری لائف کا سب سے قیمتی تحفہ دینے کے لیے، مجھے میرا وارث دینے کے لیے۔ رستم بولا تو انا کا رنگ سفید ہو گیا۔ کیا ہوا؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ مجھے کیسے پتا چلا؟ اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر رستم ہنسا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم بھاگ جاؤ گی تو میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ تم بچ جاؤ گی مجھ سے؟ نہیں انا، بہت بڑی غلطی کی تم نے مجھ سے دور جا کر، اور اس کی سزا تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ مگر اس کے دونوں کندھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر دھاڑا۔ اس کی انگلیاں انا کو اپنے کندھے میں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ تکلیف حد سے بڑھ گئی تھی، مگر ابھی تمہیں صرف وہی کرنا ہے جو میں کہوں، سمجھی؟ پسٹل اس کے ہونٹوں پر رکھ کر رستم بولا۔ کا کیا کرنا ہے؟ انا کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ رستم مسکرایا۔ ابھی ہم باہر جا رہے ہیں، وہاں میں جو بھی بولوں، جو بھی کہوں، تمہیں بس میری ہاں میں ہاں ملانی ہے، سمجھی؟ اب گن ہونٹوں سے ماتھے پر آ کر رکی تھی اور ساتھ ہی انا کی سانسیں بھی اٹک گئی تھیں۔ اس کا سر اپنے آپ کی اس بات میں ہل گیا تھا۔ زرکا کب سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ بے چینی میں اپنے تمام ناخن بھی دانتوں کی مدد لیتے ہوئے تراش چکی تھی اور لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ چکر لگاتی ایک نظر بہادر خان کو گورتی جو کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، جہاں اندر اس کا بھائی اور اس کی جان سے عزیز دوست تھی۔ باہر کا ماحول اندر کمرے سے بھی زیادہ ٹینشن زدہ تھا۔
نوید شیخ اور اس کی بیوی دونوں پریشان سے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ زرکا بھی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور رستم انا کو اپنے ساتھ لگائے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ انا کو کمر سے تھامے وہ اپنے باپ کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ انا کو اس نے ابھی اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ وہ نوید شیخ کو دیکھ کر مسکرایا، چڑا دینے والی مسکراہٹ۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رستم؟ اپنے غصے پر قابو پاتے انہوں نے رستم سے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ صاف دیکھ رہے تھے انا بے سکون ہے۔ یہ بدتمیزی نہیں، میری ہونے والی بیوی اور آپ کی ہونے والی بہو اور بہت جلد اس خاندان کو اس کا وارث دینے والی میری محبت ہے۔ تو دونوں میاں بیوی کا منہ کھل گیا، جبکہ انا اور زرکا اپنی جگہ چور بن گئیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو رستم؟ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ دھاڑے۔ بکواس نہیں، حقیقت۔ آپ کو مبارک ہو ڈیڈ، اب دادا بننے والے ہیں۔ ڈیڈ لفظ پر اچھا خاصا زور ڈال کر وہ بولا۔ مگر تمہاری تو ابھی شادی۔ اب کی بار حمدہ بیگم بولی۔ یہ گناہ ہے رستم، وہ آنکھیں بڑی کیے بولی۔ او پلیز موم، اب جب ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شادی کرنے والے ہیں، تو کیسا گناہ اور کہاں کا ثواب؟ وہ ان کی بات کا مذاق اڑاتے بولے۔ پھر بھی رستم، حمدہ بیگم نے کچھ بولنا چاہا، جب رستم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے روک دیا۔ میں یہاں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اور انا پاکستان آج واپس جا رہے ہیں اور 2 دن بعد ہماری انگیجمنٹ ہے اور نیکسٹ منتھ شادی۔ امید ہے آپ سب آئیں گے، اور نہ بھی آئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ رستم نے اپنا سارا پلان انہیں بتایا۔ کیا انا بھی ایسا چاہتی ہے؟ نوید صاحب نے کھوجتے لہجے میں پوچھا۔ انہیں اتنا تو شک تھا کہ کچھ غلط ہے۔ بتاؤ انا کہ تم بھی راضی ہو؟ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالے رستم نے اسے نظروں سے وارننگ دی۔ جی، وہ تھوک نگلتی بمشکل بولی اور نظریں جھکا گئی۔ لگتا ہے میری پرنسس شرما گئی۔ رستم اس کے ہاتھ پر مزید دباؤ ڈالتے بولا تو انا کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر نظریں زمین پر ہی گڑی رہیں۔ ٹھیک، جیسی تمہاری مرضی، چلیے بیگم۔ نوید صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے بولے اور حمدہ کو بھی ساتھ لانے کا کہا۔ انا جو اتنی دیر سے نظریں جھکائے بیٹھی، ان کے جاتے ہی سر اٹھایا۔ اس کے گال آنسو سے بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھی زرکا کو دیکھا۔ زرکا کا دل کٹ گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ زرکا کی طرف مت دیکھو انا، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پہ بیٹھا، اپنے دونوں بازو پھیلائے وہ ساتھ بیٹھی انا سے بولا، جو امید بڑی نظروں سے زرکا کو دیکھ رہی تھی۔ اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے پرنسس، چلو چلیں۔ اس کا ہاتھ سختی سے تھامے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انا بھی بے بسی کی مورت بنے اس کے پیچھے چل دی۔ ویسے زرکا، رستم رکا تو ناچار سی انا بھی رک گئی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ مجھے میری پرنسس کا نمبر دینے کے لیے، اور نہ صرف نمبر دینے کے لیے بلکہ مجھے اس کا تمام شیڈول بھی دینے کے لیے۔ اگر تم نہیں ہوتی تو اس رات پرنسس میرے پاس نہیں ہوتی، اور آج ہم ایک نہیں ہوتے۔ وہ شیریں لہجے میں وہاں دھماکہ کر گیا تھا۔ انا نے حیران کن نظروں سے زرکا کو دیکھا، جو نظریں چرا گئی۔ بس اسے یقین دلانے کو کافی تھا کہ وہ دوستی کے معاملے میں بدقسمت ثابت ہوئی ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ وہ صرف سوچ سکی۔ رستم نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازہ عبور کر گیا، جبکہ بہادر خان بھی اس کے پیچھے تھا۔ زرکا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا کیا نہیں دیکھا تھا اس نے انا کی شکایتی آنکھوں میں، دکھ، تکلیف، بے اعتباری۔ اسے خود سے نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ پورا راستہ انا نے خاموشی سے طے کیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ رستم پرسکون تھا، اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، انا کو خود کی ذات تک محدود رکھنا۔ اب اس کی پرنسس صرف اس کی تھی، اس پر کسی کا بھی کوئی حق نہیں تھا، اس کی بہن کا بھی نہیں۔ اب وہ صرف اس کی رہے گی، اس کی دنیا صرف اس تک محدود رہے گی، صرف اس تک۔ یہ سوچ ہی اس کے دل و دماغ کو سکون دینے کو کافی تھی۔ تم خوش ہو؟ وہی آواز اس کے اندر سے اتری۔ ہاں، بہت زیادہ۔ ایک نظر سوتی انا کو دیکھ کر وہ خود سے بڑبڑایا۔ کیا وہ خوش ہے؟ آواز کا اشارہ اس کی طرف تھا۔ وہ جانتا تھا وہ خوش رہنا سیکھ لے گی، اسے آ جائے گا میرے ساتھ زندگی گزارنا۔ ویسے بھی وہ اب صرف میری ہے۔ رستم پرسکون تھا۔ بے وقوفی مت کرو، اس آواز نے ڈپٹا۔ بے وقوفی کیسی؟ رستم حیران ہوا۔ تمہیں کیسے یقین کہ وہ تمہاری ہے؟ وہ آواز پھر سے بولی۔ میں اسے اپنا بنا لوں گا، اسے اتنی محبت، اتنی توجہ دوں گا، اس کے ہر دکھ، ہر تکلیف کا مداوع کروں گا میں۔ دیکھنا بہت جلد وہ میری محبت، میری سنگت میں سب کچھ بھلا دے گی، اور پھر وہ صرف میری ہو کر رہے گی۔ رستم میٹھی مسکان لیے بولا۔ وہ آواز اس پر ہنسی۔ بے وقوف مت بنو رستم، محبت کبھی اسے تمہارا نہیں بنائے گی۔ اگر تم اسے محبت دو گے تو وہ تمہارا مقابلہ کرے گی، تمہارے سامنے ضد کرے گی، وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ وہ آواز پھنکاری۔ تو پھر میں کیا کروں؟ رستم پریشان ہوا۔ اس کے دل میں اپنی محبت کی جگہ اپنا خوف اور ڈر پیدا کرو۔
ایسے وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے گی، صرف تمہاری۔ اسے اپنے نیچے رکھو رستم، اپنے برابر نہیں۔ برابر رکھو گے تو بہت جلد وہ تم سے اوپر چلی جائے گی۔ وہ آواز بولی تو رستم بے چین ہوا۔ اس نے ایک نظر اس کے کندھے پر سر رکھ کر سوئی انا کو دیکھا۔ اس کا معصوم چہرہ رستم کو اس کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے سے روک رہا تھا۔ مگر رستم بے چین ہوا۔ مگر کیا رستم؟ بھولو مت، تمہاری ماں نے بھی تمہارے باپ سے محبت کی تھی۔ آج اس کا انجام دیکھ رہے ہو تم؟ وہ جگہ جو تمہاری ماں کی ہونی چاہیے تھی وہ آج کسی اور عورت کی ہے، اور تمہارا باپ وہ کون سا شرمندہ ہے؟ اور اگر تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا، تمہاری پرنسس نے بھی کل کو تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑ دیا تو؟ اس آواز نے رستم کو ورگلایا۔ اس کی پرنسس کسی اور کے ساتھ؟ رستم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ سوچ ہی بہت دردناک تھی اس کے لیے۔ نہیں پرنسس، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ تم صرف میری ہو، صرف اور صرف میری۔ رستم اس کے چہرے پر نظریں گاڑے وہ خود سے بولا، اٹھ جاؤ پرنسس، گھر آ گیا ہے۔ اس کا گال ہولے سے تھپتھپاتے وہ بولا تو انا ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ کیسے اتنی دیر تک سوتی رہی اسے یقین نہیں ہوا۔ آؤ، اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے رستم بولا تو انا نے کپ کپاتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رستم اسے محبت سے تھامے اندر داخل ہوا۔ سب نوکروں نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ انا نے دیکھا کہ وہ سب نئے تھے، ان میں سے کوئی بھی پرانا نہیں تھا۔ انا اپنی سوچوں میں گم تھی، اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ کب رستم اسے تہہ خانے کی جانب لے گیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ انا گھبرائی آواز میں بولی۔ بتاتا ہوں۔ رستم کا لہجہ اچانک ہی سرد ہو گیا۔ وہ ایک دروازے کے سامنے کھڑے تھے جسے رستم اب کھول رہا تھا، جبکہ انا کو وہاں اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ رستم، انا نے اسے پکارا۔ شش! اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے رستم نے اسے چپ کروا دیا۔ رستم اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ انا سامنے فرش پر موجود وجود کو دیکھنے لگی۔ وہ شاید پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ جب کمرہ روشنی میں نہا گیا، انا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ڈاکٹر کنول، وہ بڑبڑائی۔ گڈ ایوننگ ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ رستم مسکرا کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دیکھیے تو آپ سے ملنے کون آیا ہے؟ وہ اب انا کی جانب دیکھتے بولا۔ آپ نے تو میری پرنسس کو مجھ سے دور کر دیا تھا، مگر دیکھیے میں اسے واپس لے آیا۔ اب وہ میرے پاس رہے گی، کبھی نہ دور جانے کو۔ رستم ہنستے ہوئے بولا تو انا کو وہ پاگل لگا۔ انا تو بس ڈاکٹر کنول کو دیکھے جا رہی تھی، جن کی حالت اس کے ساتھ ہوئے ظلم کو بیان کر رہی تھی۔ انا نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ بہادر خان، رستم بولا تو وہ فوراً حاضر ہوا۔ ڈاکٹر کنول کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر خوف دہرایا، جبکہ بہادر خان کی آنکھوں میں شیطانی چمک۔ انا کی نگاہوں سے یہ سب کچھ بچ نہیں پایا۔ پل بھر میں وہ سارا معاملہ سمجھ چکی تھی۔ خود بھی تو اس تکلیف سے گزری تھی، تو کیسے نہ سمجھتی۔ بہادر خان شروع کرو، رستم نے بے تاثر لہجے میں حکم دیا تو بہادر خان قدم اٹھاتا ڈاکٹر کنول کی جانب بڑھا، جو خوف سے اپنا وجود پیچھے گھسیٹنے لگی۔ بہادر خان ان کے پیروں کی جانب جا رکا اور وہاں لگا بٹن دبایا۔ اگلے ہی لمحے کمرے کی چھت پر بنا چھپا ہوا دروازہ کھلا اور وہاں لگے پائپ سے پانی کی کچھ بوندیں ڈاکٹر پر گرنے لگیں، مگر اگلے ہی لمحے ڈاکٹر کی چیخیں بلند ہوئیں۔ وہ تیزاب تھا جو ان کے جسم کو جھلسا رہا تھا۔ رستم نہیں، رستم اسے روکو، وہ مر جائے گی۔ رستم پلیز، رستم روک دیں۔ انا نے رستم کی منتیں کرنا شروع کر دیں۔ اب تمہیں معلوم ہوگا پرنسس کہ مجھ سے الجھنے والوں کا میں کیا حال کرتا ہوں، رستم سرد لہجے میں پھنکارا۔ رستم نہیں، رستم پلیز، انہیں چھوڑ دے رستم، میں وعدہ کرتی ہوں رستم، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی رستم۔ ڈاکٹر کنول کی چیخیں اور انا کی فریادیں دونوں رستم کو سکون دے رہی تھیں۔ رستم نے ایک ہاتھ بلند کیا تو بہادر خان نے بٹن دبایا، جس سے تیزاب گرنا بند ہو گیا۔ کیا کہا تم نے پرنسس؟ دوبارہ کہنا۔ رستم اب انا کی طرف متوجہ ہوا، جس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں رستم، کبھی نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، انہیں چھوڑ دو۔ انا نے ہاتھ جوڑے تو رستم مسکرایا۔ پرنسس، میں تمہاری بات مان لیتا اگر مجھے تم پر یقین ہوتا، مگر مجھے تم پر یقین نہیں۔ رستم کا لہجہ پھر سے سخت ہو گیا تھا۔ بہادر خان، رستم بولا تو ایک بار پھر سے ڈاکٹر کنول کی چیخیں گونج اٹھیں۔ ڈاکٹر کنول کے سامنے ان کی بیٹی کا چہرہ گھومنے لگا۔ آخری بار جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس نے اپنی پسندیدہ باربی ڈال کی ڈیمانڈ کی تھی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام میں لے آئیں گی، مگر وہ شام کبھی نہیں آئی۔ یکدم ان کی آواز دب کر رہ گئی۔ انا کا دل گھبرانے لگا۔ تیزاب کی اسمیل سے اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ وہ رستم کے ہاتھ کو جھٹکتی منہ پر ہاتھ رکھے فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ سیڑھیوں تک پہنچتے ہی اسے برداشت نہیں ہوا اور وہ وہیں الٹیاں کرنے لگ گئی۔ پرنسس، رستم فوراً اس کے پیچھے بھاگا اور اس کی پیٹھ سے ہلانے لگا۔ سانس نہیں آ رہا، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ پرنسس، رستم نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ ماسٹر، بہادر خان پیچھے سے بولا۔ کیا ہے؟ رستم پھنکارا۔
وہ ڈاکٹر مر گئی ہے، بہادر خان بولا تو انا کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ تو میں کیا کروں؟ جاؤ کسی کچرے میں پھینک دو اسے۔ رستم دھاڑا اور انا کو باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ہسپتال میں انٹر ہوتے رستم دھاڑا، میری بیوی ڈاکٹر! رستم پھر سے چلایا۔ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گا۔ سر انہیں فوراً یہاں لٹائیے۔ 2-3 نرسیں اسٹریچر لے کر آئیں تو رستم نے اسے اس پر لٹا دیا۔ انا کو فوری ICU میں لے جایا گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلی تھی۔ مائی وائف؟ رستم نے تیز سانس والے لہجے میں پوچھا۔ ڈونٹ وری، آپ کی وائف اور بیبی دونوں ٹھیک ہیں، ڈاکٹر سکون سے بولی تو رستم کو سانس آیا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ رستم نے پوچھا۔ پینک اٹیک، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ دیکھیں مسٹر شیخ، آپ کی وائف ایک تو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، دوسرا وہ کمزور بھی بہت ہیں۔ آپ پلیز ان کی ڈائٹ امپروو کریں اور انہیں کسی بھی ٹینشن والی بات سے دور رکھیں، ورنہ آپ کا بچہ اور بیوی دونوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈاکٹر بولی تو رستم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پوری رات ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ انا ابھی بھی پورے ہوش میں نہیں تھی۔ رستم کو اس کی حالت تکلیف دے رہی تھی، مگر اب اسے سکون تھا کہ انا اس کے پاس رہے گی۔ نہیں چھوڑ دو اسے چھوڑ دو۔ نہیں۔ انا نیند سے بیدار ہوتے چلانے لگی۔ رستم جو اپنے گیلے بال تولیے سے خشک کر رہا تھا، فوراً تولیہ بیڈ پر اچھالتے وہ انا کی جانب بھاگا۔ پرنسس کیا ہوا ہے؟ رستم نے اس کے دونوں بازو کو پکڑا۔ اسے چھوڑ دو رستم، مت مارو، نہیں کرو جو کہوں گے کروں گی، اسے مت مارو رستم پلیز۔ وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ چپ، بس چپ کر جاؤ، کچھ نہیں ہوا، اسے اپنے سے لگائے رستم بولا۔ تھوڑی دیر تک انا کو چپ کروانے کے بعد اس نے انٹرکام سے انا کے لیے سوپ منگوایا۔ پرنسس یہ لو سوپ پیو، چمچ اس کی منہ کی جانب لے جاتے وہ بولا۔ انا نے کسی بھی مذمت کے بنا سوپ پی لیا۔ وہ دونوں گھٹنے سینے سے لگائے، بازو گھٹنوں کے گرد پھیلائے، اس لمحے کو سوچ رہی تھی جب رستم باؤل ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس کے سامنے آن بیٹھا۔ پرنسس، رستم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو انا ڈر کر پیچھے ہٹی۔ تم نے دیکھا نا پرنسس جو ہوا؟ میں کیا کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو مجھ سے دشمنی مول لیتے ہیں، دیکھا نا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوط گرفت میں تھامے رستم نے پوچھا تو انا کا سر اس بات میں ہلا۔ ویری گڈ، اب ایک بات یاد رکھنا پرنسس، کبھی بھی مجھ سے دشمنی کرنے کا مت سوچنا۔ اب کی بار تمہاری پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، مگر آئندہ سے اگر تم نے مجھے چھوڑنے کا سوچا تو ڈاکٹر کی جگہ تم ہوگی، سمجھی؟ اس کا گال تھپتھپاتے رستم نے پوچھا تو انا نے ڈر کے مارے سر ہاں میں ملا دیا۔ گڈ گرل، ویری گڈ گرل، ہمیشہ ایسے ہی رہنا، رستم اس کا گال سے ہلاتے بولا۔ اس کا چھونا انا کو کراہت میں مبتلا کر رہا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ مم مجھے نیند آ رہی ہے، انا بولی تو رستم مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے آرام کرو، ویسے بھی کل ہماری منگنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری پرنسس سب سے اچھی لگے۔ چلو اب اسمائل کرو، رستم بولا تو انا جبرن مسکرا دی۔ ڈیٹس لائک مائی پرنسس، اس کو بیڈ پر لٹاتا اس پر لحاف اوڑھتے وہ بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ بہت جلد انا بھی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔